रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, सहरी का दस्तरख़्वान, उलमाए किराम हमारे साथ, और बग़ैर किसी लम्ही तमहीद के आज जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक ऐसी इंस्टीट्यूशन के बारे में है जो आहिस्ता 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 हमारे माशरे में सरायत करती जा रही है और एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है हमारे माशरे में, और वो है मीडिया। अगर किसी चीज़ को देखभाल के कंट्रोल के साथ चलाया जाए तो उसके मुस्बत असरात होते हैं, और किसी भी ऐसी चीज़ को अगर शुतर बेमहार की तरह छोड़ दिया जाए तो उसके नुकसानात भी हो सकते हैं। यही बात सामने रखते हुए हमने सोचा कि आज अपने उलमाए किराम से इसी लाइन से बात करते हैं। अल्लामा कुमैल मेहदवी साहब और हमारे मुफ्ती सुहेल रज़ा अमजदी साहब, और हमारे साथ पहली मरतबा हज़रत मुफ्ती कमरुश शकूर साहब। मैंने सोचा कि आज हज़रत आपसे शुरू कर लेते हैं। अच्छा, इनसे शुरू करूं? आपसे शुरू करूं सर? आपकी मर्जी। अच्छा, मेरा सवाल ये है, अच्छा आप ये बताइए, मजहबी और दीनी तौर पर हजरत मीडिया क्या रोल प्ले कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आपने सवाल पॉजिटिव वे में किया है। ठीक। हम सब जानते हैं कि मीडिया में बहुत कुछ ऐसा है जो गलत हो रहा है। ठीक ठीक। और इसके लिए कोई मौलवी होने की ज़रूरत नहीं कि वो पहचान सके क्या गलत हो रहा है क्या नहीं। तो एक आम इंसान भी बहुत सी बातें समझ सकता है बिल्कुल कि गलत हो रहा है। अच्छा, मीडिया के रोल से इनकार भी मुमकिन नहीं है। अब तो यूँ बहुत ज़माने से कहा जाता है कि मीडिया इज़ अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। एग्जीक्यूटरी और जुडिशरी और लेजिस्लेशन के साथ साथ मीडिया का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि मीडिया शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बट इट शुड बी द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। बहुत अच्छे। तो अगर सोल्यूशन का हिस्सा उसे बनना है तो सबसे पहले तो ये एक सेल्फ असेसमेंट करनी पड़ेगी कि क्या कुछ गलत हो रहा है। पहले तो ये तो पता चले ना कि हम उसका एहसास तो कर पाएँ। इस वक्त जो है, जो पैमरा ने एक अच्छा काम जो किया था कि जो वो क्राइम सीन्स थे उनकी जो तमसीलकारी हो रही थी उसे उन्होंने रोका। ठीक है, ये एक अच्छा काम था बहुत, इसलिए कि ख़ुद हत्ता शरई एतबार से भी, फ़िक़्ह जाफ़रिया के एतबार से कम मैं यूँ कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ फ़िक़ही मसला मौजूद है कि ला यजूज़ु इज़हार ज़ंब अमामल आखरीन। गुनाह करना तो हराम है, अपने गुनाह का दूसरों के सामने इजहार करना भी हराम है। यानी अगर मैं कहता रहूं कि मैंने गलत काम किया था, इससे क्या होता है, वो जो गुनाह है ना उसकी जो हसासियत है वो लोगों की निगाह में कम हो जाती है। अच्छा यार ये भी कर रहे हैं, चलो मैं भी कर लेता हूँ, चलो मैं भी कर लेता हूँ, चलो मैं भी, और लोगों में गुनाह की हिम्मत बढ़ती है। सही बात। तो एक मर्तबा तो ये कि आप गुनाह कर रहे हैं वो तो गलत काम, दूसरा ये कि उसको इतना हल्का कर दें माशरे में। तो ये तमसीलकारी से क्या हो रहा था, ये इसी तरीके से हो रहा था ना कि आप उसे दिखाते थे, उससे नए नए आइडियाज़ भी लोगों को मिलते थे, और साथ ही साथ ये होता था कि अच्छा जनाब ये हो रहा है, चलो हम भी ये कर सकते हैं, ये हो रहा है हम भी ये कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शरीयत फ़कत रमज़ान के लिए नहीं है। सारा साल मीडिया को इस बात का कम से कम ख्याल करना चाहिए कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कम से कम एक ऐसी हद मुतय्यन होनी चाहिए। और हम ये देख सकते हैं कि खाली ऐसा नहीं है कि ये हम पाकिस्तान की बात करें, दुनिया में कई इस्लामी ममालिक ऐसे हैं कि जिनका मीडिया बहुत बेहतर है इस एतबार से हमसे कि वहाँ पर हिजाब का ख्याल बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ की बनिस्बत। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि एक मिसाल देता हूँ छोटी सी, वक्त मुख्तसर है। जो मेंढक होता है ना उसके लिए एक ख़ास टेम्परेचर पर अगर वो उसे अचानक आप ले आए ना तो वो मर जाएगा साइंटिफिकली। ठीक है, लेकिन अगर वो एक पानी में है उसका टेम्परेचर आप आहिस्ते आहिस्ते बढ़ाते रहें तो उसे एहसास नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा कि अगर आप अचानक उसे गर्म पानी में डालेंगे तो वो छलांग लगाएगा, वो उसे एहसास हो जाएगा। लेकिन अगर आहिस्ते आहिस्ते टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसे एहसास नहीं होगा, गर्म पानी में रहता हुआ मर जाएगा। साइंटिफिकली बात प्रूव है। हमारे यहाँ क्या हुआ, आहिस्ते 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 बढ़ता गया कि हमें एहसास ही नहीं हो पाया। एक मतलब अचानक फाशा आती ना, हम कहते हैं ये क्या हो गया। आज से आप 10 साल का पुराना मीडिया देख लीजिए, हमारे यहाँ ही का बहुत डिफरेंट था।
اور اس کے ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ 10 سال بعد ہم یہاں پہنچیں گے، کیونکہ آہستہ آہستہ سلو پوائزننگ ہوتے ہوتے ہم یہاں پہنچ گئے۔ اگر ہم نے باطل کو نہیں روکا تو آج سے 10 سال بعد کی تصویر اور زیادہ خطرناک اور خراب ہوگی۔ اس اعتبار سے ہمیں تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے۔ تو مفتی صاحب اس میں ایک کوئی پازیٹیو رول بھی آپ کو نظر آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے علامہ کمیل مہدی صاحب نے تو خطرات بتائے اور ہم کہاں پہنچ رہے ہیں، اس کا پازیٹیو رول بھی تو ہوگا۔ میں اختصار کے ساتھ عرض کر دوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ نحل میں اللہ رب العالمین نے سواریوں کا ذکر فرمایا تو وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اب یہ ہر شے پر جو ہے وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا چیز تخلیق فرمائے گا تم نہیں جانتے۔ ٹھیک۔ آج سے 150-200 سال پہلے چلے جائیں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میڈیا اس طرح آ کر سب پر حاوی ہو جائے گا۔ ٹھیک۔ اور پھر مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ میڈیا جو ہے یہ ٹی وی ہے، میڈیا ہے، اس کا کیا رول ہے؟ تو فرمایا کہ اس کی مثال نائف کی طرح ہے، چاقو کی طرح ہے۔ چاقو کی طرح، چاہو تو پھل کاٹو، چاہو تو گھوم دو کسی کو، گھوم دو کسی میں۔ تو یہ آپ پر منحصر ہے۔ تو میں یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ میڈیا اتنا ایفیکٹو ہو چکا ہے، اور جو جتنا زود اثر ہوتا ہے، جتنا ایفیکٹو ہوتا ہے، اس کی ریسپانسبلٹیز اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ARYQ ٹی وی سے ہی آپ دیکھ لیں کہ الحمدللہ قرآن و سنت کی روشنی میں کس طرح پیغام پھیل رہا ہے، باہر ہمیں لوگ ملتے ہیں، تو یہ اس کا اچھا اثر ہے۔ ایک عالم صاحب مسجد میں بیٹھے ہوئے تقریر فرما رہے ہیں، لیکن اگر وہ ٹی وی پر آ کر، میڈیا پر آ کر تقریر فرماتے ہیں تو مسجد میں انہیں 1000-2000 بندہ سنے گا، لیکن ٹی وی پر آ کر لاکھوں کروڑوں بندے انہیں سن سکتے ہیں۔ تو دین کی تعلیمات بڑی تیزی سے پہنچ سکتی ہیں، لیکن افسوس، صد افسوس کہ میڈیا اپنا کردار صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا۔ اور میں یہاں پر یہ بات عرض کروں گا کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا، میں ترغیب نہیں دے رہا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ ڈرامہ بنا رہے ہیں تو ایسا ڈرامہ بنائیں کہ جو سبق آموز ہو ہمارے بچوں کے لیے، ولگریٹی جس میں نہ ہو، جس میں بے حیائی اور فحاشی کا عنصر نہ ہو، ہماری نوجوان نسل اس کو دیکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ تو پیمرا کو بھی یہ سوچنا چاہیے اور میڈیا مالکان کو بھی یہ سوچنا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ ایک سے جملے کا اضافہ کر دوں، جو میڈیا میں غلط آ رہا ہے اس کے برابر سے قصوروار عوام بھی ہیں، اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں تو میڈیا دکھا رہا ہے۔ اگر آپ دیکھنا بند کر دیں، ریٹنگز ڈاؤن ہو جائیں گی اس غلط پروگرام کی، تو کیسے دکھائے گا میڈیا؟ تو کیوں دیکھتے ہیں آپ وہ؟ میرے پاس اس سے متعلق ایک سوال ہے، لیکن وہ سوال میں نے سوچا میں نیچے پہنچ کے کروں گا۔ یہ جب وسیم کا پروگرام ختم ہو جائے گا اور جب بالکل ہمارے پاس تھوڑا زیادہ ٹائم ہوگا، ابھی حضرت میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس سے ہم تعلیم کو، میڈیا کے ذریعے تعلیم کو بھی فروغ مل سکتا ہے، آپ کو لگتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی اہم نقطے کی طرف آپ نے توجہ دلائی۔ تعلیم، چونکہ یہ ہے ہی ذریعہ ابلاغ، یہ ہے ہی بات کو پہنچانے اور پھیلانے کے لیے ایک انتہائی مفید ذریعہ، تو اس کے ذریعہ سے تعلیم کو بھی فروغ دیا جا سکتا ہے۔ دوسرا، یہ کائنات کا ارتقائی عمل ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا، جی اس کو روکا نہیں جا سکتا، اس کو مثبت انداز میں زیادہ سے زیادہ، چونکہ پاکستان ایک اسلامی جمہوری ملک ہے، اس کا ایک خاص پس منظر ہے، اس کے قیام کا ایک خاص سبب ہے۔ مسلمانوں نے بر صغیر کی بہت زیادہ جد و جہد کے نتیجے میں یہ معرض وجود میں آیا۔ ہمیں مغرب کی اندھی تقلید کرنے کی بجائے جو اپنا کرائیٹیریا ہے اس کے اندر رہ کر اس سے جو استفادہ ہے وہ کرنا چاہیے، اور اس سے اس کی مثبت جو اثرات ہیں ان سے اپنی نوجوان نسل کو اور قوم کو مستفید کرنا چاہیے۔ کمیل بھائی، سماجی لحاظ سے جو آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں جو کچھ خرابیاں پھیل رہی ہیں سماجی طور پر، ثقافتی طور پر بھی، آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس میں میڈیا کا بھی رول ہے؟ 100% اس میں رول ہے، خاص طور پر اگر آپ سماجی اعتبار سے دیکھیں تو جو ہمارا فیملی لائف کا سٹرکچر ہے، جو ہماری شان ہے، ہماری ثقافت کی بھی اور ہمارے مذہب کی بھی، کہ جس انداز سے ہمارا پورا فیملی کا نظام ہے۔ اگر ویسٹ میں آپ دیکھیں، چونکہ اب میں ویسٹ میں رہ بھی رہا ہوں بہت عرصے سے، تو وہاں پر تو تصور ہی نہیں ہے نا اس کا۔ جیسے ہی ایڈلٹس ہوئے وہ ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہاں شوہر اور زوجہ کا کوئی اتنا خاص تصور نہیں ہے، کبھی بھی کسی وقت علیحدہ ہو گئے، کسی وقت مل گئے، کیا
معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ میڈیا میں بھی اسی طریقے سے دکھائیں گے کہ پاکستان کا خاص طور پر ڈراموں میں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ صرف ساس بہو کا جھگڑا ہی ہے بس، وہ ساری کہانی اسی کے گرد گھومے گی کہ کون کیسے کس کے خلاف سازش کر رہا ہے، سالی کیا کر رہی ہے، بھابھی کیا کر رہی ہے، اور اس میں کوئی پازیٹیو بات ہی نہیں ہوگی، بس یہی ہوگا کہ ایک دوسرے سے سازشیں کر کے کیسے میرا جو ہے وہ خاندان میں نام پر۔ تو میڈیا میں ایسی جو سٹوریز ہیں وہ کتنی فراوان ہے، اور اگر اسی طریقے سے معاملہ چلتا رہے گا تو آپ کا جو اپنا فیملی سٹرکچر ہے، جو ہمارا جس سے ہماری پہچان ہے اور ہماری ثقافت ہے، اس کا بہت منفی اثر پڑ بھی رہا ہے اور وہ مستقل پڑتا رہے گا اگر اس انداز سے سلسلہ جاری رہا اور اس کو نہ روکا گیا۔ اور ساتھ میں ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ حتیٰ بین الاقوامی طور پر بھی ایسا نہیں ہے کہ اچھی موویز اور اچھی فلمز نہیں بنائی جا رہی، خود کئی میں نام نہیں لینا چاہتا یہاں پر، لیکن کئی اسلامی ممالک ایسے ہیں کہ جنہوں نے بہت اچھی موویز ہسٹوریکلی بھی بنائی ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے بہت اچھے اسلامی ثقافت کو پیش بھی کیا ہے، اور اس کو دیکھنے والے بھی اچھے ہیں، ایسا نہیں کہ اس میں ریٹنگز ان کی کوئی متاثر ہو، کیونکہ اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے۔ میں شاید میڈیا مالکان سے میں کو بات کروں تو ان کو تو اثر نہ ہو، لیکن میں عوام الناس سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ایسے فضول پروگرامز کو دیکھنا اور بے سود پروگرامز کو دیکھنا چھوڑ دیں گے تو شاید ان پر یہ اثر پڑے گا کہ وہ ریٹنگز کم ہو جائیں گی اور خود بخود وہ مجبور ہوں گے اپنے آپ کو اصلاح کرنے پر۔ اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے۔ ابھی اس گفتگو کو انشاءاللہ آگے کریں گے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ نماز اذان فجر اور پھر انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي
حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته والدرجة الرفيعة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اذان کے بعد دعا کیا کریں کہ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور اللہ کو جو دعا سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے عافیت مانگے. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا. کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا. جناب، روزانہ کی طرح آج بھی ہم اپنی آڈینس کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں. آپ لوگوں کے یہاں ہونے کی وجہ سے ہماری آپ لوگ حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں، اس لیے ہمارا بھی بڑا اچھا وقت گزر جاتا ہے. ورنہ ہم یوں سوچنے بیٹھیں کہ اتنے گھنٹے کی ساری ٹرانسمیشن، اتنے گھنٹوں کی افطار نشریات، یہ کیسے وقت گزرے گا. لیکن آپ لوگوں کے ساتھ ذرا باتیں کرتے کرتے بڑے اچھے انداز سے وقت گزر جاتا ہے. اپنے لیے تالیاں بجا دیں سب ایک دفعہ. اور ہم ذرا ہاں یہ بات ذرا آغاز ہم کرتے ہیں. تشریف رکھیں اے بی جی جینس کی، اگر آپ ذرا میرے ساتھ آ جائیں. کوئی بات نہیں. یہ اے بی جی جینس کے کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں، ان سے ہم ذرا آغاز کرتے ہیں. اور میں اب ذرا اپنا پہلا سوال میں یہ کرنے لگا ہوں. یہ ہیمانی ہربل کے بڑے زبردست کچھ پروڈکٹس ہیں، تو ہیمانی ہربل والوں کا بھی بہت بہت شکریہ کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں شان رمضان میں. اور یہ میزان چاہیے کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں. یہ بتائیں، سارک ممالک کے بارے میں سنا ہے کسی نے؟ سارک ممالک کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا میں آپ کے پاس آ گیا بیٹھے. اچھا، سارک ممالک کے بارے میں سنا ہے کسی نے؟ یہ ایک ممالک کی تعداد ہے، آپ نے سنا ہے. یہ اس میں کتنے ممالک ہوتے ہیں آپ کے علم میں ہے سارک میں؟ ہاں 5 نہیں، 5 ممالک تو نہیں ہوتے، نہیں 7 بھی نہیں ہوتے. میری بات تو سنیں. اچھا یہ دیجئے اور حکم کیجئے، آپ آنٹی کو بھی دیجئے. ہاں جی، سارک میں کتنے ممالک ہوتے ہیں؟ اچھا میں دے رہا ہوں آپ دونوں لے لیجئے. جی سارک میں ممالک کتنے ہوتے ہیں یہ بتائیں مجھے، کتنے ہوتے ہیں؟ 7. آپ نے مجھے بھی کنفیوز کر دیا یار. نہیں 7 نہیں ہوتے. سیریسلی نام بتاؤ. ملیشیا، انڈیا، پاکستان اور مالدیو اور نیپال، سری لنکا، نیپال. کتنے ہو گئے یہ؟ 6. بھوٹان نہیں، بھوٹان تو نیپال میں آتا ہے. بعد میں آتا ہے؟ نیپال میں آتا ہے. نیپال میں بھوٹان آتا ہے؟ ہاں نیپال بھوٹان میں آتا ہے. بیٹھے بیٹھے پوری دنیا کا نقشہ تبدیل کر دیا. نیپال بھوٹان میں آتا ہے. صحیح بتائیں. یہ نیپال بھوٹان کیسے آتا ہے یہ بتائیں بھائی، جہاں پہ بھی آتا ہے، آتا تو ہے نا بھوٹان.
بھائی کا آپ دنیا کا نقشہ بدل رہی ہیں بیٹھے بیٹھے. وہ امریکہ جاپان میں آتے ہیں, نہیں نہیں, چین رشیا میں آتے ہیں, تو نیپال بھوٹان میں کیسے آتا ہے بھائی؟ اچھا یہ ایس بی جی جینس کے گفٹ ہیمپر ہیں. میں ذرا اوپر والوں سے پوچھتا ہوں, یہ اوپر والے جو ہے نا یہ بتائیں گے مجھے, نیپال بھوٹان میں آتے ہیں؟ اس طرح تو کوئی اپنے گھر میں نہیں آتا جس طرح انہوں نے کہا نیپال بھوٹان میں آتا ہے. ایسے کیسے بھائی؟ شیر شورا کی ایک بڑی تعداد آ گئی یہاں پہ. نہیں پہلے تشریف رکھیں. اچھا نہیں بھائی نہیں ہو, کیا ہو گیا یار, وہ بڑے اچھے آدمی ہے, میرا بڑا احترام کا تعلق ان سے, کیا ہو گیا آپ کو؟ اچھا بھائی ذرا گفٹ ہیمپر ذرا لے آئیے گا یہاں پہ. اگر مجھے کوئی سارک کن الفاظ کا مخفف ہے یہ بتا دے تو یار یہ ذرا یہ بھی لے آئیے گا, یہ اسٹیم وغیرہ جو ہے نا, اس لیے گفٹ ہیمپر بھی لے آئے گا. تو سارک کن الفاظ کا مخفف ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ سارک جو ہے یہ کن الفاظ کا مخفف ہے, اگر مجھے یہ بتا دیں بھائی. ہاں بھائی علامہ اقبال کا شعر نہیں, ابھی آپ کچھ اور کہہ رہے تھے. ہاں نعت سنا دیں. میں کر کے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے, میں سد کے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے. نام کیا آپ کا؟ لائبہ. کتنی لائبہ ہے ہمارے پاس, اچھی خاصی ہو گئی ہے ماشاء اللہ. اور آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ KG1 میں. اے بی سی ڈی آتی ہے آپ کو؟ جی سناؤ. سنائے ذرا A B C D E F G H I J K. آپ کو بھی آتی ہے اے بی سی ڈی؟ ایلو مینو پی, ایلو مینو پی کے آگے سنائے. ہاں ایسے سنائے نا, شروع سے تھوڑی ایلو مینو پی کی تو سنائے. ایلو مینو پی کیو, پھر کیا آتا ہے؟ RSGU. RSG ہوتا ہے؟ RSG تو نہیں ہوتا, سوچے سوچے. RST پھر کیا ہوتا ہے؟ W. XY نہیں آتا. XY نہیں آتا. اچھا بھائی ایس بی جی جینس کے گفٹ ہیمپر دیں کچھ آپ لوگوں کے لیے بھی. اچھا جی سارک پلیز بتائیں. مائک تو مجھے لینے دیں, مائک تھوڑی نام میں دینا ہے. ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کارپوریشن. بھائی صحیح بتایا, ہنس رہے ہیں آپ لوگ, کسی کو یقین ہی نہیں کسی. تالیاں بجائیں اس بات پہ, یہ جزا گفٹ ہیمپر ہے اور یہ ایس جی کی آئرن بھی آپ کے ساتھ جائے گی. تالیاں بجائیں بہت سارے. سوری ترکی کے صدر کا نام بتائیں. ترکی کے کون ہے؟ ترکی کے صدر شہباز شریف صاحب بہت جاتے ہیں وہاں. زرداری صاحب چائنا بہت جاتے تھے, شہباز شریف صاحب ترکی بہت جاتے ہیں. رجب طیب اردگان, بالکل ٹھیک. کیوں موبائل دیجیے گا بھائی؟ علامہ اقبال نے, ہاں وہ کیوں موبائل آپ کو دے رہے ہیں, بالکل. علامہ اقبال نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی تھی. بتائیں کس میں حاصل کی تھی معلوم ہے؟ علامہ اقبال نے کس سبجیکٹ پہ پی ایچ ڈی کی؟ اچھا بتاؤ بھائی, دو مائک دو. ہاں انگلش میں نہیں, فلسفے میں. علامہ اقبال نے فلسفے میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی تھی. یہ ہے اسٹیم فیشل بائی سرما والا, یہ فیشل کروائے گا اس سے آپ. ہاں اور یہ دنیا کے کس ملک سے حاصل کی تھی علامہ اقبال نے پی ایچ ڈی کی ڈگری؟ ساؤتھ افریقہ. نہیں ساؤتھ افریقہ سے نہیں کی تھی بھائی, نہیں انگلینڈ سے بھی نہیں کی تھی. تھائی لینڈ بھائی. اچھا میں سر میں آ رہا ہوں نا. جرمنی. علامہ اقبال نے پی ایچ ڈی کی ڈگری یقین مانیے تھائی لینڈ سے نہیں کی تھی, آپ نے مجھے بتایا, لیکن جرمنی سے کی تھی. آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے. اچھا بھائی کیوں موبائل بھی دے دیں اور یہ بھی لے لیں اب, ٹھیک ہے جی, تالیاں بجا دیں کے لیے. کیوں موبائل بھی دے دیں بھائی. سر آپ نے بتایا تھا جرمنی, مجھے یاد ہے, لیکن جرمنی کس شہر سے کی تھی یہ بتائیں. مائک دے رہے ہیں, سارے شہر بتاتے جرمنی کی, ایک نہ ایک نکل آئے. ایک ہی بتا اندازاً جرمنی ٹائپ کے, کیا جرمنی جیسے ملک میں کس نام کے شہر ہو سکتے ہیں مثلاً؟ پتہ نہیں, کوئی ایک آدھ ہیں جرمنی کا کوئی ایک شہر. میں چاہ رہا ہوں آپ بھی بتائیں, اس لیے کہ آپ نے جرمنی بھی جواب دیا تھا. اور بھی کوئی گفٹ ہیمپر ذرا لے گا ذرا ہلکے والے, یار یہ تو بہت بھاری ہیں. یہ کچھ جزا فوڈ کے گفٹ ہیمپرز ہیں آپ لوگوں کے لیے. جنید بھائی نے جزا فوڈ کا یہ پروڈکٹ لانچ کیا ہے, بڑے زبردست اور بہت بہترین چاول ہے. جزا کے چاول آپ سب لوگ بہت ضرور ٹرائی کیجیے گا. جی انکل آپ بتائیں. جرمنی کی شہر بون سے نہیں کی تھی انکل, لیکن یہ آپ کی خدمت میں ایک تحفہ ذرا انکل کو دیجیے, اور انکل کے لیے بہت ساری تالیاں بجائیں جی. یہ کرشی یہاں رکھ دیجیے بھائی. جرمنی کی شہر میونخ سے کی تھی. یہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ہے کس شہر میں بتا دیں؟ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کس شہر میں؟
کراچی میں نہیں ہے, لاہور. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ہے لاہور میں. کرشی کا گفٹ ہیمپر دے بھائی. سوری, پانی کا فارمولا کیا ہے؟ پانی کا فارمولا H2O. بھائی گفٹ ہیمپر والا جلدی آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ. کیمرہ مین کو پھلانگتے ہوئے یہاں آ جاؤ. ہاں, H2O. وہ ان بھائی کو گفٹ ہیمپر دیجیے, دونوں بھائیوں کو دے دیں بھائی. H2O سب سے پہلے ہم نے بتایا تھا. ناراض کیوں ہو رہے ہیں, غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا, اس سے پہلے کہ آپ رونا شروع کر دیں, یہ کرشی کا گفٹ ہیمپر آپ کے لیے ہے. ایتھلیٹکس, کیوں موبائل کا سوال. ایتھلیٹکس کا آغاز یہ کس ملک سے ہوا تھا دنیا کے؟ مائک دے رہے ہیں کیا ان کو مائک دو, وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. پہلے ان لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ کیا ہوتا ہے. آپ لوگوں کو ہلکا لیا ہے انہوں نے, دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں انہیں بتائیں. آپ بتائیں ذرا. یونان سے. سر ان کو پتا بھی ہے کیا ہوتا ہے, اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا. یونان سے ہوا تھا. بالکل ٹھیک. جزا فوڈ بھی دیجیے اور انکل کو کیوں موبائل بھی دیجیے. آپ نے ایسے ہی ہلکا لے لیا بھائی, سب کو پتا ہے. بس پویم سنیں گے بچی سے اور پھر جنید بھائی کی طرف چلے جائیں گے. میں بھی آ رہا ہوں. پویم سنا دو. پویم اچھا نہ سنا دو, مائک میں پکڑو, سنا دو. جنت میں نہ کھینچو, نہیں جاتی نہیں جاتی ہے چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتی. سب مل کر ایک دفعہ کہہ دیجئے سبحان اللہ. انہیں کیوں موبائل دے دیجیے گا. اور جنید جمشید صاحب, میں آپ کے پاس حاضر ہو رہا ہوں. آپ ذرا علماء کرام کے ساتھ گفتگو کا آغاز کیجئے, بس میں آپ کو جوائن کرتا ہوں. آ جاؤ بھائی وسیم میں, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. تو یہ علماء کرام موجود ہیں ہمارے ساتھ, اور ٹاپک جو ہے وسیم ذرا تھوڑا سا معصومانہ ہے, نہیں ظالمانہ ہے, بڑا ذرا مشترکانہ ہے. ذرا تو کون سا آنا ہے؟ ذرا بڑا عجیب و غریب آنا ہے. اچھا ہاں, خیر ہو جائے, دو حال پہ ہو جائے. اچھا, وہی ہمارے ساتھ پیر قمر شکور احمد صاحب, ہمارے علامہ کمیل مہدی صاحب, مفتی سہیل رضا امجدی صاحب. تو مفتی صاحب آپ سے شروع کروں گا. میڈیا اگر مثبت کردار ادا کرے تو کیا مثبت تبدیلی آ سکتی ہے؟ آپ ایک چیز کو مثبت کہہ رہے ہیں نا کہ یہ مثبت کردار بھی ادا کر سکتا ہے, تو وہ مثبت کردار یہ کیا ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے آسان سوال بھی کیا ہے, مشکل سوال بھی کیا ہے. بے شک. میں نے ایک مثال دی نا کہ جو چیز عام روٹین میں دیکھنا جائز ہے اس چیز کو میڈیا پر دیکھنا بھی جائز ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب یہاں پر رسپانسبلٹی میڈیا کی بھی آتی ہے, پیمرا کی بھی آتی ہے, اور سب سے بڑی رسپانسبلٹی جو آتی ہے وہ گھر میں سربراہ پر آتی ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ پوری رات ہماری اولاد کیا دیکھ رہی ہے, نیٹ پر کیا سرچ کر رہی ہے, ہمیں نہیں معلوم. جی, ہم اس پر خوش ہوتے ہیں کہ میری اولاد جو مجھ سے مانگتی ہے وہ میں دیتا ہوں. تو پھر یہ اولاد بڑی ہو کر نافرمان کیوں بنتی ہے؟ یہ اولاد بڑی ہو کر بے راہ روی کی طرف کیوں جا رہی ہے؟ اس لیے کہ آپ سونے کا نوالہ تو دے رہے ہیں, نظر شیر کی نہیں رکھ رہے ہیں, نظر شیر کی رکھنی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ رسپانسبلٹی جو میڈیا کی آتی ہے, میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اگر آپ کہیں گے نا کہ کیونکہ ہمارے میڈیا کی بنیاد ہونی چاہیے ہماری اسلامی اقدار, ہماری اسلامی اقدار ہماری بنیاد ہونی چاہیے. بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ اگر آگے بڑھنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھنا ہے. جب آپ کہیں گے کہ الف با تا سا پر یقین رکھنا ہے تو بات کبھی نہیں بنے گی. الف با تا سا کے تحت اللہ رسول نہیں آتے, لیکن اللہ رسول کا نام لیں گے تو تعلیم سب سے پہلے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے عام کی ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اس کے علاوہ میں ایک بات اور بھی عرض کروں گا کہ مجھے ایک شخص نے کلپ دکھایا ایک ڈرامے کا, یہ سنیے گا ذرا, بڑی عجیب و غریب بات ہے. میں نے ایک بات عرض کی نا کہ جتنا کوئی ایفیکٹو ہوتا ہے اس کی ریسپانسبلٹیز بڑھ جاتی ہیں. جب میڈیا پر آپ یہ دکھائیں گے کہ ساس اپنی بہو کے خلاف جو ہے وہ تانے بانے بن رہی ہے, اپنے بیٹے کو ورغلا رہی ہے, جب آپ یہ دکھائیں گے کہ بہو اپنی ساس کے خلاف
چمغویاں کر رہی ہے تو کیا دیکھنے والا محفوظ رہ جائے گا اس سے؟ میں ایک بات عرض کروں گا کہ مجھے کسی نے کلپ دکھایا ڈرامے کا، اب اس میں باقاعدہ یہ چیز آ رہی ہے، 3 سے 4 منٹ کا کلپ تھا، تو مجھے اس نے بتایا تو میں نے اس میں دیکھا، اب اس میں ایک عورت خاتون کی جس کو طلاق ہو چکی ہے اور اس کی ماں اس سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا آپ کو عدت گزارنی ہے، تو اس نے کہا نہیں جی یہ عدت جو ہے پرانے زمانے کی بات ہے، میں اس کو نہیں مانتی ہوں۔ اب ڈراماز میں آپ یہ دکھا رہے ہیں تو جو نوجوان نسل دیکھ رہی ہے تو کیا وہ اس سے بچ جائے گی؟ لہٰذا ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے، کلکم مسئول کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے روز قیامت سوال ہوگا۔ یہ تو سوال، ہاں وسیم کچھ پوچھنا ہے آپ نے؟ سر میں کمیل بھائی سے میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ بالکل سر، میں میڈیا ایتھکس کے حوالے سے ایک سیمینار میں تھا پچھلے دنوں، تو اس میں ایک بڑی اچھی پریزنٹیشن انہوں نے پیش کی کیلکولیٹڈ، جس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے مین سٹریم نیوز چینلز نے اپنے پرائم ٹائم کا کتنا فیصد حصہ صحت کے مسائل سے متعلق صرف کیا۔ ٹھیک، فیکچولی بالکل ٹھیک تھی، اور پرائم ٹائم کا 1% حصہ بھی کسی بڑے سے بڑے چینل نے بھی صرف نہیں کیا تھا، 1% بھی نہیں۔ ہاں، لیکن اس سے انہوں نے کنکلوژن کیا نکالا انہوں نے کہ اگر پاکستان کا میڈیا 1% کے بجائے اگر 15% وقت نکالتا صحت سے متعلقہ مسائل پر، تو آج پاکستان میں ہیلتھ کے اتنے مسائل نہیں بلکہ اتنے کم مسائل ہوتے ہیں۔ تو میرے پاس مائک آیا تو میں نے کہا کہ بھائی ساری آڈینس سے میرا ایک بڑا معصومانہ سوال ہے، میں میڈیا کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، جو اپنے پرابلمز ہیں وہ تو بالکل ہیں، جو باتیں جو غلط ہیں، اب جو انہوں نے مثال دی اس کو تو ڈیفینڈ نہیں کیا جاتا نا، میں کیوں ڈیفینڈ کروں؟ لیکن تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ لوگ چیخ چیخ کر اس وقت یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ میڈیا اگر ہیلتھ پہ بات کرتا تو پاکستان میں ہیلتھ کے مسائل نہ ہوتے۔ تو انہوں نے کہا آپ لوگوں کے علم میں ہے نا کہ اس پاکستان میں ایک چینل پر کچھ منٹ کی نہیں، کچھ ایسے چینل ہیں جن کے 24 گھنٹے وہ بات ہی ہیلتھ پر کرتے ہیں، یہ ہے نا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا آپ میں سے کتنے لوگوں نے کتنی دیر دیکھا ہے وہ چینل؟ کسی نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ میں اس سے پروو یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نشستوں میں بیٹھ کے لوگ بات تو کرتے ہیں کہ بدنامی صاحب آپ کو دیکھیے اس پر بات کرنی چاہیے اور اس پر کرنی چاہیے، اس پر بات کرتے ہیں کوئی دیکھتا نہیں ہے۔ اس حقیقت کو تو آپ نہیں بلا سکتے کہ بھائی یہ کمرشلزم کا دور ہے تو ریٹنگز کا اور پروفیٹیبلٹی کا آپس میں تعلق ہے، تو یہ ایک 2 وے ٹریفک نہیں ہے۔ میڈیا کی تو پرابلم ہے ہی، میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن یہ ادر سائڈ بھی ہے، یہ پرابلم یا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحری کے وقت آپ نے اس حوالے سے بات کی تھی، اس حوالے سے بات کر چکے ہیں بالکل کہ، اور قرآن کریم میں جو واضح طور پر حکم موجود ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو بدلنے کا تہیہ اور ارادہ نہ کر لے۔ تو کوئی بھی آ کر، کوئی بڑے سے بڑا لیڈر آ کر، کوئی میڈیا آ کر کسی طور پر بھی اس وقت تک انفلوئنس نہیں کر سکتا جب تک میں خود حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، ورنہ زمین آسمان ایک ہو جائے۔ اور یعنی اب میں تاریخی طور پر ابو جہل کو کیا نہیں پتا تھا کہ سرکار ختمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں؟ بالکل 100% پتا تھا، جبھی تو حجت تمام تھی اس پر۔ اس نے یہ کہا کہ اے محمد تم زمین پر جو معجزے دکھاتے ہو یہ تو جادو ہے، آسمان پر اگر کوئی معجزہ دکھلاؤ تو میں قبول کر لوں گا۔ حضور نے اسے اقرار لیا، اس کے بعد دست مبارک سے اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے کہ آسمان پر معجزہ ہو گیا۔ قمر یوں تو نبی سارے قمر ہیں، میرا نبی شق القمر ہے۔ تو وہ اس نے کیا کہا تھا کہ اچھا میں سمجھ گیا کہ سب کا جادو زمین پر ہوتا ہے، تمہارا جادو آسمان پر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جسے نہیں ماننا وہ تو کسی وقت ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ جو آپ نے اشارہ کیا کہ ہماری آڈینس چونکہ ایسا مرچ مسالہ دیکھنا چاہتی ہے لہٰذا میڈیا دکھا رہا ہوتا ہے، یہ ایک حد تک ٹھیک ہے۔ اس میں میڈیا کو ایک کام کرنا پڑے گا، ایک الگ سائنس ہے جسے ڈیولپ کرنا پڑے گا۔ وہ کیا کہ جو سنجیدہ موضوعات ہیں اس میں انٹرسٹ کیسے ڈیولپ کیا جائے۔ یہی ہیلتھ کا موضوع مثلاً، ٹھیک ہے نا؟ اب ہیلتھ کا موضوع ہے، اگر آپ اسے بہت سیدھے سادے انداز سے طریقے سے بیان کرتے رہیں گے تو شاید کوئی نہیں دیکھے گا، اور اس میں وہ کمرشلزم کا پہلو بھی نہیں آ پائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایسی کوئی فیلڈ بن سکتی ہے، ایسی کوئی سائنس بن سکتی ہے جس میں ہم یہ دیکھیں کہ ہیلتھ کے موضوع پر کیسے بہت اچھا انٹرسٹنگ ڈرامہ بنایا جا سکتا ہے، ہیلتھ کے موضوع پر کیسے کوئی ایسی ڈاکومنٹری بنائی جا سکتی ہے۔ اور یہ جو غیر ملکی میڈیا، بین الاقوامی میڈیا کا وہ چینل کے جو ڈسکوریز کو دکھا رہے ہوتے ہیں انہوں نے ثابت کیا۔ آپ ویسے اگر دیکھیں کتابی صورت میں کون سا جانور کیا کرتا ہے، بہت ہی بورنگ ہے۔ ویدر چینل ہے بھائی، ویدر مطلب یہ ہے کہ ویسے کتابی صورت میں یہ ساری باتیں بہت بورنگ ہے کہ کس جنگل میں کتنے درخت ہیں، کس قسم کے درخت ہیں، بھائی مجھے کیا اسے لینا دینا، افریقہ کے جنگلوں میں کیا ہو رہا ہے اور سمندروں کے پانیوں میں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن انہوں نے اس سائنس کو ڈیولپ کیا اور انہوں نے اسے اتنا انٹرسٹنگ بنایا کہ شاید ہمارے خیال میں دا موسٹ ویوڈ چینلز میں سے کچھ ہوں گے وہ، ٹھیک ہے؟ تو
اس سائنس کو پورا ڈیولپ کیا. پاکستان میں اس پر شاید ابھی تک کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہوا کہ سنجیدہ موضوعات کو ایسے کس طرح سے ڈیولپ کیا جائے کہ لوگوں کی توجہ آ سکے. تو یہ بھی کام پھر یونیورسٹیز کا ہے پہلے کہ یونیورسٹیز میں ایسے شعبے بنے اور اس میں وہ محنت کریں, اور اس کے بعد وہ, اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ تعلیم, آپ نے جو سوال کیا تھا کہ میڈیا تعلیم کے فروغ میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے, تو تعلیم بھی اس سینیریو میں اگر ہو جائے نا, یہ تو ہمارا پورا یونیورسٹی کا اور کالج کے ایجوکیشن سسٹم کی بھی میں بات کر رہا ہوں, اور اس میں ساتھ میں پھر میڈیا بھی شامل ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں پہلی جو وحی نازل ہوئی تھی وہ کیا, اقرا بسم ربک الذی خلق, یعنی پڑھو اپنے رب کے نام سے. اب آپ سائنس پڑھیے, میڈیکل سائنس پڑھیے, انجینئرنگ پڑھیے, کچھ بھی پڑھیے, اس میں آپ کے جو رب کا تصور ہے وہ کہاں ہے, وہ ہونا چاہیے. اگر اس میں رب کا تصور ہے تو ایک ڈاکٹر, ایک انجینئر, ایک میکینک, ایک ہارٹ اسپیشلسٹ, ایک میڈیا پرسن بہت اچھا کام کر سکتا ہے اگر اس کی زندگی میں یہ تصور موجود ہے. اور اسی سلسلے کی جو آخری آیت ہے, میں پڑھوں گا نہیں اس لیے کہ اس پہ سجدہ واجب ہو جائے گا, میں خالی ترجمہ اس کو پڑھوں گا کہ سجدہ کرو, سورہ الگ کی آخری آیت, سجدہ کرو اور اپنے رب سے قریب ہو جاؤ. یعنی اسلام کا نظام تعلیم یہ ہے کہ جس کا آغاز اللہ کے نام سے ہے اور جس کا اختتام اللہ پر سجدے پر ہے. یہ اگر میڈیا اس کو سوچ لے, پھر کوئی بھی پروگرام دکھاتا رہے اور اس میں ڈیولپ کرے کہ کیسے یہ انٹرسٹ آ سکتا ہے, انشاءاللہ اس میں بہتری ہوگی. یہ جو ڈسکوری چینل ہے اور ہسٹری چینل ہے وسیم, ویدر چینلز ہیں, ان کو بل گیٹس اور اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ ان چینلز کو فائنانس کرتے ہیں, پیسہ دیتے ہیں, تو پھر یہ ایسی ڈاکیومنٹریز بناتے ہیں جیسا ابھی کمیل بھائی فرما رہے ہیں کہ وہ پھر ایسی ڈاکیومنٹریز بناتے ہیں جو انٹرسٹنگ ہوتی ہیں, جس کو لوگ دیکھتے ہیں, پھر جن سے ایڈز آتے ہیں اور وہ پھر بات آگے بنتی ہے. ایک چھوٹی سی عرض ہے میری, وہ یہ ہے کہ ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ جو لوگ دیکھنا چاہیں وہ دکھایا جاتا ہے, ایڈز بھی پھر اسی کے لیے ملتے ہیں جو لوگ دیکھنا چاہیں. بات یہ ہے کہ یہ چیزیں تو پھر عوام پہ نہیں چھوڑی جاتی نا, عوام تو ان چیزوں کا فیصلہ نہیں کرتی, ان چیزوں کا فیصلہ تو حکمران کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے اپنی نسل کو بچانا ہے تو ہم اپنی نسل کو صرف یہ دکھا سکتے ہیں. ماؤ زیدونگ آج ماؤ زیدونگ کیوں ہے کہ اس نے اپنی نسل بچائی, وہ تو نشے کی حالت میں قوم تباہ ہو رہی تھی. تو یہ فیصلہ کرنا ہماری جو ہیرارکی ہے, جو ہمارے حکمران ہیں, جو ہمارے لیڈر ہیں, ان کے لیے ان کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ ہم کیا دکھائیں اور کیا نہ دکھائیں. جنید بھائی, اس کا تعلق ہمارے کچھ سوشل نظام سے بھی ہے, اس لیے کہ جو کچھ ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں جہاں پر بنیادی مسائل حل ہو چکے ہوتے ہیں, ان میں پھر تھنک ٹینکس بنتے ہیں, ان میں پھر گروپس بنتے ہیں, پھر پریشر گروپس بنتے ہیں, پھر وہ آگے آ کے اپنے تھیسس کو پیش کرتے ہیں, پھر اس پہ ڈسکشن ہوتا ہے, پھر ایک نتیجہ نکلتا ہے, پھر وہ پالیسی میں کنورٹ ہوتا ہے, پھر اس میں فائنینس انوالو ہوتا ہے. ایک پورا چین ہے نا, یہ خود بیٹھے بیٹھائے تو نہیں ہوتا. اب جہاں پر کھانے اور پینے کے مسائل, جہاں کھانے اور پینے کے مسائل ہی حل نہ ہوں, جہاں پر بنیادی امن و امان کا مسئلہ حل نہ ہو, وہاں پر یہ ساری باتیں یہ بڑی دور کی محسوس ہوتی ہیں, چونکہ ابھی ہم ان بنیادی مسائل سے نہیں نکل پائے. تو پھر اب جو افراتفری میں جو کچھ دکھا رہا ہوتا ہے وہ چل رہا ہوتا ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا. جب ابتدائی بنیادی مسائل حل ہوتے ہیں تو اسی لیے غربت کو ختم کرنا اور تعلیم کو عام کرنا یہ اسلام کے بالکل بنیادی ترین کاموں میں سے تھا کہ جناب غربت کو ختم کیا جائے اور تعلیم کو عام کیا جائے. اس کے بعد انسان بھوکے پیٹ سے قاد الفقر یکون کفرا, کہ فقر انسان کو کفر تک لے جاتا ہے, پھر جو بھی دکھاتے رہو دیکھتا رہے. میں ایک بات کرنا چاہوں گا. جی حضرت, آپ کی جو بات ہے بڑی ویلڈ ہے کہ الناس علی دین ملوکہم, کہ لوگ اپنے حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں, یہ بات بالکل ہے. اچھا, ایک بات وسیم بھائی کہہ رہے تھے کہ جی لوگ نہیں دیکھتے. میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو اس چیز کا عادی کس نے بنایا؟ ان کو تو پہلے نہیں پتہ تھا. آج سے آپ کچھ عرصہ پہلے چلے جائیں تو کیا لوگ پوری رات ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھتے تھے, میڈیا کے سامنے بیٹھتے تھے؟ نشے کا عادی بنایا, وہ نشے میں لگ گئے. تو لہٰذا اب وہ قوم نشے سے اگر نہیں نکل رہی تو حاکم وقت سختی بھی کر سکتا ہے. بالکل سختی کر سکتا ہے, اور سختی کرے گا تو مزاج بنے گا. دیکھیں ایک یہ وسیم, ایک بہت بڑا پازیٹیو جو میں سمجھتا ہوں میڈیا نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ رمضان کی ٹرانسمیشنز ہیں کہ جن میں مجھے یہ یاد ہے کہ پہلے ہم سارا دن گھروں میں بیٹھ کر تو فلمیں دیکھی جاتی تھیں روزے کو گزارنے کے لیے. اب کم از کم یہ ہے کہ ہم اللہ کی بات سن لیتے ہیں,
ٹھیک ہے کچھ اعتراضات بھی ہیں لوگوں کے, اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان اعتراضات کو دور کریں اور ایک پرفیکٹ ٹرانسمیشن جو ہے جو رمضان کی ہونی چاہیے. سائن یہ بھی ہے کہ وہ جو اعتراضات تھے جو آج سے 3-4 سال پہلے تک بہت ہلہ گلہ اور رمضان کے تقدس کے خلاف سلسلہ ہو رہا تھا, اس کے بارے میں بھی ایک نیگیٹو امپیکٹ لوگوں میں آنا شروع ہو گیا, یار یہ غلط ہو رہا ہے, لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا. حضرت نے بھی بات کرنی ہے, میں اس ضمن میں ایک عرض کروں گا کہ رمضان ٹرانسمیشن بالکل دکھائیں, کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن کیا ہے کہ جب افطار کا وقت آتا ہے اس وقت دعائیں دکھائیں, آپ دعا کرتے ہوئے سب دعا کر رہے ہوں جو ہمارے یہاں اے آر وائی پہ تو ہم دکھاتے ہیں. بالکل الحمدللہ ایسا ہو رہا ہے. اسی طریقے سے سحر کے وقت الحمدللہ ہم کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اگر آپ کچھ دکھا بھی رہے ہیں تو تراویح سے پہلے لوگوں کو فارغ کر دیں تاکہ لوگ صحیح طریقے سے تراویح ادا کریں, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود پامال نہیں ہونی چاہیے. ماشاءاللہ, ویری ویری گڈ پوائنٹ. حضرت آپ سے ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ سائنسی حوالے سے, جی دیکھیے نا یہ سائنس کا دور ہے, سائنسی حوالے سے ہم تو یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے پیچھے رہ جائیں کسی سے, میڈیا کوئی رول پلے کر سکتا ہے اس کے اندر؟ لگتا ہے آپ دل کی باتیں بوجھنے لگ گئے جو میں چاہتا تھا کہ یہ بات ہونی چاہیے جی حضرت وہ بات آپ نے کر دی. اللہ آپ کو خوش رکھے. ایسے ایک بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہمارے آج تک دینی اور لادینی علوم کی بحث چل رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اب میں اپنے آپ کی خدمت سے اور آپ کے توسل سے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک مشہور حدیث پاک ہے جس کو ہر مسلمان تقریباً اس کا مفہوم سمجھتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے. اب مجھے بتائیے کہ اس وقت چائنا میں کون سی اسلامی درسگاہ تھی؟ ٹھیک, یعنی اس سے ہمیں پیغام کیا ملتا ہے کہ ہر وہ علم جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہے اس کا حاصل کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہے, اور جو حکمت ہے دانش ہے یہ مومن کی گمشدہ میراث ہے, اس کو حاصل کرنا چاہیے. یہ چیزیں ہم اس بارے میں ہماری ریسرچ ورک ہمارا نہیں ہے. سائنس جتنی سائنس ہے یہ ساری سائنس اسلام بہت صدیوں پہلے اس کی خبریں دے چکا ہے. آپ وسیم بھائی آپ اس بات پہ ذرا توجہ فرمائیں کہ پوری دنیا یورپ ایشیا جس شخصیت کو فادر آف کیمسٹری قرار دے رہا ہے وہ کون ہے؟ جابر بن حیان, جس نے حضرت امام جعفر صادق سے علم حاصل کیا, علم طبیعت کا, کیمسٹری کا, تشریح الاجسام کا, کون سا علم کا وہ شعبہ ہے جس میں انہوں نے آپ سے علم حاصل نہیں کیا اور آگے وہ علم تقسیم نہیں ہوا. ہم اپنی قوم کو یہ چیزیں دے سکتے ہیں, نوجوان نسل کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ سائنس کسی اور کی ملکیت نہیں, یہ ہمارے خانوادہ نبوت و رسالت کی عطا ہے اور فیض ہے. اور ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث ایسی ہیں جن کی سائنس تائید کر رہی ہے, روحانیت تائید کرتی ہے. سے بات کریں میرا خیال ایک بڑی پریکٹیکل ایگزامپل اس حوالے سے کہ جہاں پر انٹرٹینمنٹ انڈسٹری, فلم انڈسٹری پیورلی بہت پیک پر ہے, دنیا کے بہترین سنیمات میں سے کنسیڈر کیا جاتا ہے, اور میرا خیال ہے اس انداز سے اسلامی حدود کا خیال رکھا جاتا ہے. ایران کا جو سنیما ہے وہ بہت زیادہ, اور وہ ریئلائز کیا جاتا ہے انٹرنیشنلی. تو اس کا مطلب یہ کہ ایک وے آؤٹ ہے کہ جہاں پر آپ اسلامی قدروں کو بھی پامال نہ ہونے دیں, ایٹ دا سیم ٹائم انٹرٹینمنٹ بھی فراہم کریں. امپاسبل بات نہیں ہے. میں ان کی ایک بات کو کوٹ کروں گا, انہوں نے کہا دیکھو پہلے تم لوگوں نے عادی بنا دیا, پہلے لوگوں کو تم نے عادی بنا دیا ایک چیز کا, اب تم وہی چیز ان سے چھین رہے ہو. اس میں مزہ اس کو کیا گیا جب کسی یہاں پر بٹھائے وہاں پھر میڈیا میں بات کریں تو اپنا نقطہ نظری پہ اب میں ذرا ہوسٹ کی کرسی پہ بیٹھ کے اس یہ ہوتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ کو بڑا مزین کر کے پیش کیا جاتا ہے, اور جب کوئی دینی بات کی جاتی ہے نا الحمدللہ یہ بہت کم لوگوں کو یہ منصب حاصل ہے کہ وہ دین پر بھی خرچ کرتے ہیں. جیسے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ARYQ TV جو چل رہا ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے, لیکن الحمدللہ تمام مکاتب فکر کو ملا کر جس طریقے سے یہ چلایا جا رہا ہے, اور جنید بھائی آپ باہر نکلتے ہیں, آپ باہر جاتے ہیں, جو اس کا آؤٹ پٹ ہے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نجات کا ذریعہ یہ بنے گا. بے شک. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس چیز کا عادی میڈیا نے لوگوں کو بنایا ہے, اب وہی میڈیا اسی پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس میں اپنا کردار ادا کرے. میں اس اپنے رائے اس وقت محفوظ رکھ رہا ہوں کیونکہ میں یہاں بیٹھا ہوں. میں اس پر میں آپ سے کمپلیٹلی ڈس ایگری نہیں کرتا, لیکن اب پھر میں اس پر ایک یوں تبصرہ کر دوں چونکہ ایران میں میری زندگی بھی گزر چکی ہے. اچھا آپ رہے جی, تو خود وہاں کی جو کامیڈی ڈراماز کی جو انڈسٹری ہے, کیونکہ میں پرشین ظاہر بول بھی لیتا ہوں, سمجھ بھی لیتا ہوں وہاں پر رہنے کی وجہ سے,
آپ یقین جانیے کہ یہاں کے ڈرامہ کیا ہوں گے اس کے مقابلے میں. انٹرٹینمنٹ خالص انٹرٹینمنٹ, خاتون پوری حجاب کے ساتھ اور اس میں فیملی لائف کو دکھایا جا رہا ہے. لیکن کمیل بھائی وہاں تو لیڈیز حجاب میں رہتی ہیں نا, وہ تو پارٹ آف دا کلچر ہے نا. جی تو پھر آپ اس کو ٹی وی پہ دکھائیں تو وہ عجیب اچھا لیکن اس میں کسی قسم کا کوئی ولگرزم نہیں ہے بالکل. اس میں زبان کی نفاست ہے, اس میں ان کا جو اسی کلچر ہی سے انہوں نے ایسی کامیڈی فلمز بھی بنا لیتے ہیں, ایسے ڈراماز بھی بنا لیتے ہیں. یقین فرمائیے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ پورا ایران ویٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس کی ہائیسٹ ریٹنگز ہوتی ہیں. اور آپ ویسے انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی اگر ان کے جو سینماز ہیں اس پہ دیکھ لیجئے تو وہ جو کمپیٹ کر رہے ہیں وہ بڑا زبردست کمپیٹ کر رہے ہیں. اچھا, ساتھ میں ایک کام انہوں نے اور کیا ہے جو شاید ہم کر سکتے ہیں فی الوقت جب ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم خود اچھی چیزیں پروڈیوس کر سکیں. وہاں کی جو ڈبنگ انڈسٹری ہے وہ بھی اس وقت اپنے پیک پر ہے. میرے خیال میں شاید ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ, اف ناٹ دا بیسٹ ان دا ورلڈ. اس لیے وہاں میں نے خود دیکھا ہے کورین پروگرامز جو اچھے پروگرامز ہیں, جرمن پروگرامز, فرینچ پروگرامز اور انگلش کی تو ہے ہی بھرمار. جو اچھے پروگرامز ہوتے ہیں, چاہے کامیڈی ہو, چاہے اچھی مثبت تفریح ہو, چاہے اچھے سائنسی پروگرامز ہو, وہ سب کے سب انتہائی خوبصورت فارسی ڈبنگ میں پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں, بہترین. یعنی آپ کو بالکل اس میں محسوس ایسا ہوگا کہ جیسے شاید یہ فارسی ہی میں پروڈیوس کیا گیا. تو ہم ایسا کام اردو میں کیوں نہیں, کہ جب تک ہم خود اپنی چیزیں پروڈیوس نہیں کر سکتے, جیسے ٹرکش کانٹینٹ خریدا جاتا ہے, بالکل ٹرکش کانٹینٹ, تو ہم ڈبنگ ایسی کیوں نہیں بنا سکتے کہ اچھا اس میں پھر ہم خیال یہ رکھیں کہ ہم اپنے معاشرے کے اعتبار سے ہمارا جو کلچر ہے اور ہمارا جو مذہب ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے پھر ان چیزوں کو کریں. اور میں ایک مثال اپنی زندگی سے ایک مثال اپنی زندگی سے یوں دوں گا کہ جو میرے سامنے خود ایک شخص مسلمان ہوا, قرآنی اس آیت کو پڑھ کر سورہ مبارکہ کے مومنون کی کہ جس میں صرف اور صرف سائنس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا, ہم کیوں اسے ڈاکومنٹری کی صورت میں یا ہم کیوں اسے مووی کی صورت میں پیش نہیں کر سکتے. وہ میں آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یہ آیت قرآنی ہے کہ ہم نے انسان کو اس گیلی مٹی سے خلق کیا, ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین, اس کے بعد اس کے نطفے کو محفوظ مقام پر رکھ دیا. ثم خلقنا النطفۃ علقہ, اس کے بعد اس نطفے کو جمے ہوئے خون میں تبدیل کیا. اس کے بعد فخلقنا العلقۃ مضغہ, جمے ہوئے خون سے گوشت کا لوتھڑا بنایا. فکسونا العظام لحما, اس گوشت کے لوتھڑے کے اوپر ہڈی کے تہہ کو چڑھا دیا. ثم انشأناہ خلقا آخر, اس کے بعد ہم نے اسے ایک نئی حیات عطا کر دی جو اس کی روح کی طرف اشارہ ہے, جو روح چوتھے مہینے میں آتی ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو کتنا بہترین ہے تیرا خلق کرنے والا پروردگار. میرے سامنے کی بات ہے, وہ جو صاحب تھے انہوں نے مجھ سے یوں کہا کہ جناب آج ہمیں کچھ سالوں پہلے پتہ چلا ہے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے, اس سے پہلے ایکس ریز کے ذریعے سے, کہ شکم مادر میں کیا ہو رہا ہوتا تھا. عجیب. یہ 1400 سال پہلے آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا تھا کہ شکم مادر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اور اس میں ایک حرف کی اتنی باریکی ہے, کہیں پر کسی مرحلے پر ثم استعمال کیا ہے, کسی مرحلے پر قرآن کریم نے فا استعمال کیا ہے. ثم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز ہو رہی ہے کسی فاصلے سے, یعنی اس میں تھوڑا سا ڈسٹنس ہے, فاصلہ ہے. اور فا کا مطلب ہوتا ہے بلا فصل, بغیر کسی فاصلے کے. تو جو پروسیس فوراً ہوتا ہے اسے حرف فا سے بیان کیا ہے, جو پروسیس کچھ مہینوں بعد ہوتا ہے اسے حرف ثم سے بیان کیا. اتنی لطافت, اتنی باریکی. جب ہم یہاں بیٹھ کے اس بات کو بیان کریں تو کاش اس پہ کوئی اچھی سی ڈاکومنٹری بنے اور اس کے بعد اسے پروف کیا جائے کہ جناب آج کی میڈیکل سائنس جو مثال کے طور پر امریکہ, ویسٹ کینیڈا, انگلینڈ, ان کی یونیورسٹیز میں کیا کچھ ہو رہا ہے میڈیکل سائنس پر, انسان کی تخلیق پر, تو قرآن نے 1400 سال پہلے سے بات کیا. اس میں انٹرسٹ نہیں ہوگا کیا؟ کیوں نہیں؟ میں ایک بات عرض کروں گا, چلیے بس آخری بچوں کے لیے آپ سے بھی آتا ہوں سر, آپ سے بھی. جی, بچوں کے لیے کوئی ایسی ڈاکومنٹری نہیں بنا سکتے کہ جس میں ان کے لیے انٹرٹینمنٹ بھی ہو اور کوئی تعمیری چیزیں ہوں؟ ایسا نہیں کر سکتے کہ نوجوان طبقے کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں بنا سکتے کہ جس میں ولگریٹی نہ ہو؟ میرا سوال ہے. بلکہ ایک میرے نہیں کرتے بات آ رہی ہے کہ وسیم یہ جو بڑے بڑے چینلز ہیں اس کے جو ہیڈز ہیں یہی اپنے ہیڈز جوڑ کر کہیں کہ بھئی اللہ نے ہمیں ہر لائن میں اتنا دیا ہے, چلو یہ ہماری ذمہ داری ہے, بیکاز میڈیا پلیس قیامت پوچھا جائے گا. ہاں, یہ تو میرا مطلب ہے کہ یہ تو واقعی روز قیامت پوچھا جائے گا. چلو ہم جہاں ہم نے اس فیلڈ کو کیا, ہم
اس فیلڈ کو کرتے ہیں. حضرت آپ کچھ بات فرما رہے تھے, پر اس بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. میں آپ کو اس پہ مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے آج کا موضوع ڈسکس کیا ہے. جو آج کا موضوع یعنی آج کی ضرورت, جو آج کی ضرورت ہے. ویسے آج کے اس ٹاپک کے بعد میں شاید نکالا جاؤں یہاں سے, وسیم شاید چلتا رہے, مجھے نہیں چھوڑیں گے. میں یہ عرض کروں گا, نہیں آپ نے کوئی غلط بات نہیں کی, آپ نے ایک صحیح ڈائریکشن پہ جتنی بھی گفتگو ہوئی مثبت انداز میں ہوئی. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ڈسکشن سے ہمیشہ مسائل کا حل نکلتا ہے. تو شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی شمع جلاتے جانا. اس ریسرچ ورک کے لیے ہم حاضر ہیں. ہمارے ذمے آپ جو کام لگائیں گے ہم انشاءاللہ العزیز کریں گے, اور ہم اس کو مثبت انداز میں پیش کرنے میں ہر طرح سے آپ کی مدد کریں گے. اور اسی طرح جتنے مخیر لوگ پاکستان میں اللہ رب العزت کے نام پہ خرچ کرتے ہیں, جب ان کی تھوڑی سی ہم توجہ دلائیں گے, آپ توجہ دلائیں گے, تو وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. وہ انشاءاللہ العزیز اس عظیم کام کے لیے اور بامقصد کام کے لیے آپ کو ہر طرح کی مالی معاونت جو ہے وہ کریں گے. بس صرف سے بالکل لیں گے حضرت. وسیم اشارہ بھی کر رہے ہیں, اوور ٹو یو بڑی, بس ٹھیک ہے تم تیرے حوالے ہے. بس اختتام پذیر کرتے ہیں. یہ فجر کے بعد کی نشست بڑی زبردست ہوتی جا رہی ہے, اس کو انشاءاللہ اس طریقے سے کنٹینیو کریں گے, زیادہ انٹریکٹیو رکھیں گے اس کو انشاءاللہ. تمام علماء کرام کا بہت بہت شکریہ. بشرط زندگی, بشرط صحت, اور جنید بھائی کے الفاظ میں کہوں ہونا لائٹر ہے تو بشرط نوکری, اگر مجھے چھوڑ دیا. پھر حاضر ہوں گے 2:30 پر انشاءاللہ شان افطار میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سا